अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज का दिन हमारा स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के दिन के हवाले से मनाया जा रहा है, यानी कि छोटे कारोबारी हज़रात के हवाले से। और अगर देखा जाए कि पूरी दुनिया के अंदर 90% अफराद जो हैं वो छोटे कारोबार से वाबस्ता हैं, जो कि तमाम दुनिया की मईशत को चलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो पाकिस्तान के छोटे कारोबारी हज़रात की परेशानियाँ क्या हैं और हुकूमत उन्हें किस तरीके से ओबलाइज कर रही है या नहीं कर रही है, तो आज जानेंगे प्रोग्राम में बनाम सरकार। जी तो नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं स्मॉल ट्रेडर्स की और छोटे बड़े कारोबारी तबकात के जो लोग हैं, आज उनका दिन है। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत हैं, पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हैं और सरपरस्त आला हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के जनूबी पंजाब के ख्वाजा शफीक साहब। ख्वाजा साहब, आपको वेलकम करते हैं शो में। ख्वाजा साहब, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो कारोबार से वाबस्ता रखी और कारोबारी अफराद के लिए जो अपनी खिदमात जो हैं वो पेश की हैं। तो आज आप लोगों का दिन है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि आज का दिन जिस तरीके से पूरी दुनिया में आप लोगों के हवाले से मनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दिन मखसूस करने का मकसद ये होता है कि हम रियल सेंस में लेटर एंड स्पिरिट देखें कि जिनके लिए दिन मनाया जा रहा है उनका कंफर्ट लेवल क्या है, उनको रियासत की तरफ से कितनी सहूलतें मिल रही हैं, रियासत उनको किस तरीके से ए ग्रेड या बी ग्रेड या सी ग्रेड सिटीज़न के तौर पे ट्रीट कर रही है। 80 साल की उम्र है, 55-56 साल की मेरी पब्लिक लाइफ है, 40 साल से मैं ट्रेडर्स कम्युनिटी की खिदमत कर रहा हूँ। अव्वल व आखिर मेरा एक यही माटो रहा है। वो जैसे किसी शायर ने एक मिसरा कहा था, हम खुशी से मर न जाते गर जो एतबार होता। हुक्मरान जो हैं जो कहते हैं वो करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके जहन में जो वो कह रहे होते हैं उससे मुकम्मल तौर पे इन्हिराफ होता है। गुज़श्ता 4 साल से मैं समझता हूँ जो थोड़ी बहुत सांस लेने के हम काबिल थे, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर, छोटे ताजर, छोटी इंडस्ट्री, आज हम उससे भी महरूम हो चुके हैं। आप हैरान होंगे, मैं परसों ही सुन रहा था कि 300 टेक्सटाइल यूनिट्स जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती है, सिंगल क्रॉप इकॉनमी है हमारे मुल्क की, गारमेंट की एक्सपोर्ट जो है, कॉटन की एक्सपोर्ट पे हमारा सर्वाइवल था, वो 300 के करीब यूनिट बंद हैं। तो इन्होंने हमारा क्या करना है? हमारी तरफ तो तक पड़ती नहीं। हुक्मरानों की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। लोगों को कह रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट लेके आएं। जहां अपना इन्वेस्टर महफूज ना हो, जहां अपना इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ना हो। एक साइकोलॉजी है कैपिटल की। कैपिटल वहाँ फ्लाई करता है जहाँ महफूज होता है। ये बताइएगा कि अब इस दफ़ा जो बजट आया तो उसमें इन्होंने इजाफी टैक्सेस जो हैं वो तो नहीं लगाए, तो क्या आप ये नहीं समझते कि हुकूमत ने जो वो स्मॉल ट्रेडर्स के लिए जो है वो एक रिलीफ फराहम किया है? रिलीफ दिए गए हैं तो बड़े सरमायादार को, प्रिविलेज क्लास को, छोटे ताजरों को रिलीफ नहीं दिए गए। क्या बिजली सस्ती हो गई हमारे लिए? क्या गैस हमारे लिए सस्ती हो गई है? क्या पेट्रोल हमारे लिए सस्ता हो गया है? जवाज़ बनाया जाता है, आज से 4 साल पहले 150 रुपये लीटर था पेट्रोल, कि जी 100 होना चाहिए। अब 100 क्यों नहीं हो जाता? इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। 4 साल पहले जो थी उससे भी कम हो चुकी हैं। अब 100 रुपये मुझे दिया क्या है? कुछ भी नहीं। एक रिक्शे वाला, एक रेहड़ी वाला, एक छोटा ताजर, एक डेली वेजर,
ایک کسان، ایک مزدور جو 30 ہزار 40 ہزار روپے تنخواہ لینے والے ہیں، وہ کیسے ان کا سروائیول ہے؟ انہوں نے مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، انہوں نے بچوں کا علاج بھی کروانا ہے، ان کی دوسری ضروریات بھی ہیں، انہوں نے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے. مطلب ہاؤ دے ول بی ایبل ٹو رن دیئر سیلف رن، مطلب وہ اپنے کمپیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے، مگر اسی کے ساتھ ہی پھر اس دفعہ بجٹ میں ان کی ایک مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ بھی بڑھانے کی بات کی گئی ہے، اور 1 جولائی سے وہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو اسے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بہتر؟ کتنی بڑھائی گئی ہے؟ سر 50,000 کے قریب لے کر جا رہے ہیں. 50,000 کے قریب. دیکھیں پہلے 35 تھی لاسٹ بجٹ میں، کیا 35 پہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں؟ کسی کو پوچھا جاتا ہے کسی مزدور سے بھی آپ کی تنخواہ کیا ہے، آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کیا کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے؟ مطلب بھی کارروائی کرنے کے لیے تو یہ تیار ہیں، لیکن مطلب بھی جو اسپرٹ ہے اصل میں، آپ اگر دیکھیں پرائس کنٹرول کی، مجسٹریٹ صاحب کی صرف یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آپ نے ایک دن میں 2 لاکھ 3 لاکھ روپے جرمانہ کر کے آنا ہے. سستی ہوتی یا نہیں؟ وہ مطلب بھی اس طرف راغب ہیں، یہ کام کر رہے ہیں جو کہ انتہائی نامناسب ہیں، اور قوم جو ہے وہ سسک رہی ہے، مر رہی ہے. اچھا، اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا جو کاروباری ہے وہ تو ٹیکس میں آتا ہے، ٹیکس نیٹ میں، چھوٹا کاروباری جو ہے اگر وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پھر یہ جرمانے بھی ختم اور ترقی جو ہے وہ بڑی سپیڈلی ہو جائے گی؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا کاروباری جو ہے وہ ٹیکس سے بچنے کے جگہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. دیکھیں جی، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. آپ کو ایک کلچر پروموٹ کرنا ہوگا ٹیکس کا. یہاں پہ کیا ہے، جو 5 کروڑ کا اپنا باغ بیچتا ہے، 4 کروڑ کی پھٹی بیچتا ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن میں ہم نے ایگزمپٹ کیا کہ وہ 1 پائی ٹیکس نہیں دے گا. اور جو 6 لاکھ روپے سالانہ مطلب بھی ارن کرتا ہے، کیا بنتا ہے، چند ہزار روپے بنتا ہے، وہ ٹیکس دینے کے لیے لائبل ہے. چھوٹے تاجر، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سسٹم کو ڈیولپ کریں. 21% کے قریب غالباً یہ جنریٹ کرتے ہیں ٹیکس، ڈائریکٹ ٹیکسز، اور 27% ان کے اخراجات ہیں. کس لیے یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں؟ ہمیں خود آگے کہتے ہیں کہ خالد صاحب اگر آپ کا 2 لاکھ روپے ٹیکس بنتا ہے تو آپ 50,000 روپے دے دیں، 50,000 ہمیں دیں، 50,000 1 لاکھ روپے کھا پی جائیں. یہ پروموٹ کر رہے ہیں. پچھلے 50 سال میں کیا ہوا، کیا دیکھا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے؟ یہ کتنی ملک میں ترقی ہوئی. یہ بتائیے گا کہ اب سمال ٹریڈرز کے لیے ایف بی آر کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس نے 25,000 روپے فکس ٹیکس کر دیا ہے کہ ہر دکاندار جو چھوٹا بڑا کاروباری ہے وہ 25,000 روپے ٹیکس دیا کرے گا. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ زیادہ بہتر ہو گیا ہے کہ ان کی اجارہ داری اور ان کے اندر جو بدعنوانی والے عناصر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا مجھے فائنانس منسٹر صاحب یہ یقین دہانی کروانے کے لیے تیار ہیں کہ میں 25,000 دیتا ہوں اور یہ لوٹ مار جو ایف بی آر کے انسپیکٹر حضرات کی ہے، اسسٹنٹ کمشنر کی ہے، کمشنر کی ہے، دوسرے عملے کی، وہ ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اچھا، نہیں ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کرپشن خوف زدہ کرتے ہیں، خوف زدہ. اس ملک میں میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ایکٹ دیا گیا تھا جس میں یہ تھا کہ خواجہ شفیق کے متعلق ہمیں شک ہے کہ یہ بددیانتی کا مرتکب ہوگا. بددیانتی میں نے کی نہیں، میرے خلاف چارج ہو سکتا ہے، ایف آئی آر ہو سکتی ہے. میں ڈیفالٹر ہوں، میرا بھائی لاہور میں کام کرتا ہے، میرا باپ کہیں اور ہے، میرے باپ سے، میرے بھائی سے، میرے نانا سے، دادا سے، پوتے سے، نواسے سے اس کی وصولی کی جا سکتی ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ بھئی میرا قصور ہے تو دوسرا کیوں، مطلب اس کو کیوں پنش کیا جائے؟ اس قسم کے قوانین بنے جس کے خلاف میں نے پورے ملک میں ایک تحریک چلائی، موومنٹ کی، مطلب بھی، اور اس ٹیکس کو ختم کروایا. تو مطلب یہ جب تک آپ مجھے بتائیں کسی کمشنر کو، کسی ایف بی آر کے ممبر کو، کسی چیئرمین کو مطلب بھی اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اس کو عدالت میں لایا گیا ہے، گھسیٹا گیا ہے؟
जो गलत फैसले करते हैं बाद में वही मतलब भी करप्शन की वजह से वही फैसले कम हो जाते हैं। एक वक्त में मेरे खिलाफ अगर 5 अरब रुपए टैक्स लगाया जाता है, 6 महीने बाद मुकमगा हो जाती है तो वो 5 करोड़ हो जाता है। उसको पूछा जाता है कहीं आई कोई एक कैन यू कोड में सिंगल इंस्टांस, कोई एक एग्जांपल दे दें कि जब इनको कहीं घसीटा गया हो? नहीं, इनको नहीं पूछा जाता। वो ब्लैकमेलिंग उनकी ख़त्म नहीं हुई। तो हजूर आखिर में ये बताइएगा कि आप क्योंकि सरपरस्त आला भी हैं और ऑल पाकिस्तान चेयरमैन भी हैं, तो अपने जैसे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बच्चे आजकल नई जवान नई नस्ल नए कमाने के मौके उनके लिए पैदा हो चुके हैं, ऑनलाइन में भी हम देख रहे हैं, तो उस तरह के लोगों को, कारोबारी अफराद को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? देखें जी, हमारे लिए प्रिविलेजेस जो हैं, जो अरबपति खरबपति लोगों के लिए, वो हमारे लिए भी होने चाहिए। इस वक्त अगर ट्रेडर्स कम्युनिटी की मैं बात करूं तो 1 करोड़ से ज़्यादा है जो मार्केटों में बैठे हुए हैं। 3-3, 4-4 मतलब भी मुलाजम हैं, 2 भी हैं, ज़्यादा भी हैं। 3-4 करोड़ की तादाद बनती है। 3-4 करोड़ फैमिलीज़ हैं उनके पीछे जो पल रही हैं। हमने अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे रखी है कि मैं आज कहता हूँ आज हम कारोबार बंद कर दें, स्मॉल एंटरप्रेन्योर, और तो मुल्क जो है धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। क्या गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी इंडस्ट्री में इतना दमखम है कि इन लोगों को एब्जॉर्ब कर सकें? और एक बात और मैं जो अपने ताजरों के हवाले से कहता हूँ, मेरा ताजर जो है सबसे ज़्यादा लॉ अबाइडिंग है। अमन का मतलाशी होता है। अमन होगा, सुकून होगा, चोरी डकैती राजधानी कम होगी, वो कारोबार कारोबार काम कर सकता है, वरना वो इस माहौल में कारोबार नहीं कर सकता। बैंक हमें फैसिलिटेट नहीं करते, सोसाइटी हमें फैसिलिटेट नहीं करती, हुक्मरान हमें घास नहीं डालते। वो सिर्फ वो चाहते हैं कि मतलब भी अगर 5 अरब रुपए का लोन देना है तो 2 आदमियों को दे दी जाए, 1-1 करोड़ रुपए 50 आदमियों को ना दिया जाए, 10-10 लाख 500 आदमियों को ना दिया जाए। मतलब भी वो डिस्करेज करते हैं हमें। वो कहते हैं भी कम से कम लोग हों जिनसे मुकमका उनका आसान हो। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी बात कि अगर हुकूमत हमारे ऊपर टैक्सेस और बदउनवानी करने वाले अफसरान को हटा दे और टैक्सेस में कमी ले आए तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है, कारोबारी अफराद जो है वो तरक्की कर सकते हैं, ऐसा कहना है ख्वाजा शफीक का। मज़ीद अभी आगे चलेंगे और इंडस्ट्रियों वालों से बात करेंगे क्योंकि हमने अभी पाकिस्तान की बात करनी है। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं कारोबारी अफराद के पास और उनसे जानते हैं कि आज उनका दिन है और वो क्या समझते हैं कि आज जब उनका दिन मनाया जाता है, जहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे मनाया जाता है, तो वहीं पर ही कारोबारी अफराद का दिन भी जो है वो मनाया जाता है। तो हजूर ये बताइएगा कि आप गल्ला मंडी में काम करते हैं और अजनास का काम जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता पूरी दुनिया के अंदर और इसके बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है। तो क्या समझते हैं कि आज आप लोगों का दिन है, तो कैसा है ये दिन, किस तरीके से मनाएंगे? दौर तब्दील हो रहा है तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारा मुल्क की तकरीबन 70% जो आबादी है वो ज़राअत से मुंसलिक है, चाहे वो किसी भी हवाले से है, काश्तकारी निज़ाम से लेके आप गल्ला मंडी तक लगा लें या खेत से लगा लें। 70% जो लोग हैं उनका रोज़गार, वो जो अपना ज़रिया उनका असूल आमदनी है वो ज़राअत से है, चाहे उसमें मुख्तलिफ़ अजनास हैं, चावल लगा लें आप, चीनी है, दाल है, दीगर जो भी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आज का जो दौर जा रहा है, आप 2026 की अगर आज बात कर रहे हैं, दुनिया बहुत चेंज हो गई है। दुनिया के साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर भी हमारे एनवायरनमेंट जो है कारोबारी ज़राअत का, इसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ कुछ आ चुकी हैं, कुछ आनी चाहिए। जैसे हुकूमत बात करती है मॉडर्न गल्ला मंडी की,
کہ ماڈرن ہونے چاہیے، جیسے ماڈرن بازار ہونے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری غلہ منڈی جو ملتان ہے یہ 70 سال سے یا 60 سال سے جب سے پاکستان یہ بنا ہے اب تک جو ہے کوئی اتنی اس پہ کوئی توجہ گورنمنٹ کی طرف سے ان منڈیوں کی طرف یا اس اصطلاحات کی طرف نہیں دی گئی. جہاں وہ دیگر جیسے آئی ٹی سیکٹر میں تبدیلی آئی ہے، ڈیجیٹائزیشن کا نظام چل رہا ہے، آن لائن سسٹم آ گیا ہے، ہمارے جو کاروبار ہے اس میں بھی کوئی ایسا جو ہے ہمیں وہ سلوشن دینا چاہیے یا کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ اس میں بھی کوئی بہتری آئے. جو ایک عام کسٹمر ہے جو ہمارے تک پہنچتا ہے اس کے لیے معاملات جو ہیں یا ہماری جو پیمنٹ کی ادائیگیاں ہیں یا ہمارا جو نظام ہے خریداری کا یا سیل فروخت کا، اس میں بھی بہتری آنی چاہیے تاکہ ایک عام آدمی جو آج کل آئی فون یا اینڈرائڈ موبائل استعمال کرتا ہے اس سے یہ ہماری منڈیوں کے نظام میں بھی کوئی تبدیلی آنی چاہیے جس سے اسے فائدہ پہنچ سکے. جی بہت شکریہ. فائدہ پہنچنے کے لیے جو ہے حکومت کچھ مؤثر پالیسیاں اپنائے. مزید ابھی آگے بات کرتے ہیں، رہیے ہمارے ساتھ. جی تو ناظرین ایک اور تاجر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حضور یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے لیے حکومت نے اس بجٹ میں ٹیکسز نہیں رکھے اور اضافی ٹیکسز جو ہیں وہ نہیں لگائے، مگر ہاں ایک ہے کہ فکس ٹیکس جو ہے وہ اب اسمال ٹریڈرز پر لگانے جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس سے آپ لوگوں کے لیے فائدہ کر رہی ہے یا نقصان؟ سر ٹیکسز تو آگے بھی ہم اتنے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب فکس ٹیکس لگا رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو بجلی کے بل کے اوپر ٹیکس ہیں یا اور بھی ہیں، پھر وہ سارے ٹیکسز انہی کے اندر شمار کریں، 25,000 کے اندر شمار کیا جائیں. اس کے علاوہ تو ہم کتنے ٹیکس دے رہے ہیں، ہم سے جو ٹیکس لیا جا رہا ہے اس کی ہمیں کوئی سہولیات تو نہیں دی جا رہی نا، ٹھیک ہے، ٹیکس پہ ٹیکس لگائی جا رہی ہے حکومت، اس لیے یہ فکس ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. فکس ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اگر فکس ٹیکس نہ ہوا تو دوست آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، کیونکہ کئی ایسے آپ جیسے تاجر جو ہیں وہ ٹیکسز ادا نہیں کرتے، وہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ نہیں ہے. اگر ایف بی آر میں رجسٹرڈ نہیں ہوں گے تو مہنگائی کی شرح جو ہے وہ تو بڑھتی جائے گی، کیونکہ زر مبادلہ جو ہے وہ ٹیکسز کے اوپر ہوتا ہے. سر ٹیکسز تو حکومت لے ہی رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے لے ہی رہی ہے. ایف پی آر کس کو چھوڑا ہے؟ کسی کو نہیں چھوڑا. ہر بندہ ٹیکس پے کر رہا ہے کسی نہ کسی بہانے سے. فیول پرائزز کے اوپر آ جاؤ، بجلی کے بل کے اوپر آ جاؤ، واسطہ کے بل پہ آ جاؤ، کسی بھی ہر ٹیکسز تو لے ہی رہی ہے حکومت. فکس ٹیکس کے بعد پھر یہ ہے نا کہ پھر ہر چیز میں ہمیں ٹیکسز چھوڑے جائیں، بجلی کے بل کی رعایت ہو، فیول پرائزز کے اوپر ہو، ہر چیز کے اوپر ٹیکسز پھر ریلیف دیا جائے. پھر ان بجلی کے بل کے اوپر ریلیف دیا جائے. تو بجلی کا بل کتنے آ جاتے ہیں ایک عام دکاندار کے؟ ایک دکاندار ہے 25 30 ہزار یا 40,000 روپے بجلی کا بل آ جائے گا. اتنی تو آمدنی نہیں ہے، نہ خرچ اخراجات ہیں، مہنگائی ہے، تو بجلی کے بل میں پھر ریلیف دینا. بجلی کے بلوں میں جو ہے جی وہ ریلیف دیا جائے، ایسا ہے کہنا دکانداروں کا. تو ابھی مزید آگے بات کرتے ہیں، رہیے ہمارے ساتھ. جی تو ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک اور کاروباری شخصیت جو ہے وہ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے آج تک آپ لوگوں کو کیا ریلیف فراہم کیا گیا ہے اور کن مسائل کا آپ کو جیسے کاروباری افراد کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ السلام علیکم. آپ کے چینل کے توسط سے میں حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان مسائل کو اجاگر کیا جائے جو کہ ہمارے اس ٹائم غلہ منڈی کے ہیں، تاجر کے ہیں، اس کے جو کاروبار میں. دیکھیں ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی طرح کے ہمارا کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے وہ ہر طرح کا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، ہر طرح کے لیے حکومت سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن جو ہماری بنیادی سہولتیں ہیں، جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں، تو ان کو اگر ہمیں نہیں ملیں گی نا تو اس لیے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے. تو جتنے بھی لوگ آتے ہیں شہر سے باہر سے آتے ہیں تو ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں مسئلے مسائل ہیں. تو کسان اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے. ہم تاجر اس ٹائم جتنا ٹیکس اور جو تاجر برادری تعاون کر رہی ہے حکومت کے ساتھ، تو کبھی بھی اتنا اچھا تعاون کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن حکومت کی طرف سے ایک ہی مسئلے ہیں، کبھی پیٹرول بڑھا دیتے ہیں، کبھی نیچے لے آتے ہیں، جنگ کہیں ہوتی ہے، مسئلے مسائل ہمارے ملک میں ہو جاتے ہیں. تو ہماری حکومت پنجاب سے درخواست ہے کہ کوئی ایسے اقدام کریں، کوئی ایسی بنیادی سہولتیں جو ہمیں چاہیے ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے نا کچھ سکھ کا سانس لے سکیں. تو ہمارا بار بار ایک ہی بات ہر بندہ کرتا ہے کہ ہمارے مسائل حل کیے جائیں. اچھا جی، مسائل حل کیے جائیں تو اس میں ایک چیز آتی ہے کہ ٹیکس نیٹ. آپ نے ابھی بات کی ٹیکس نیٹ میں آنے کی، تو 25,000 فکس ٹیکس جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ تاجروں کے لیے بیسٹ ہے فکس ٹیکس؟ بھائی جان ہم کس چیز میں ٹیکس نہیں دے رہے ہیں،
ہم ایک ماچس کی تلی لیتے ہیں نا, اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. ہمیں فکس ٹیکس کی نیٹ میں لے کے آئیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہماری بنیادی جو ضروریات ہیں وہ تو پورا سال ہمیں دیں نا پھر, کہ بجلی کے مسائل ہیں, ریٹس ہیں, ٹیکس جو روز کے روز مجسٹریٹ آ جاتا ہے, پیرا فورس آ جاتی ہے, یہ ٹیکس دو جی, جرمانے کر دو, ان کی دکانیں بند کر دو, لاک ڈاؤن لگوا دو. یہ مسائل کس نے حل کرنے ہیں؟ یہ مسائل جب تک حکومت کوئی اچھا اقدام نہیں کرے گی, ٹھوس اقدام نہیں کرے گی, آپ ادارے بنائی جائیں گے تو اداروں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. جب تک ہماری پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بات کرنے کے لیے جو ہمارے چیئرمینز ہیں, جو ہمارے ایم پی ایز ہیں, وہ ہمارے عوام کے بارے میں جو ہے نا جتنا وہ بولتے ہیں جا کے, وہ جب اپنا میڈیا پہ آتے ہیں تو ان کی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, جب الیکشن کا دور ہوتا ہے اس کے بعد وہ ملتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ناظرین آپ نے بات سنی کہ تاجروں کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جائے. ابھی مزید آگے چلیں گے, وقت بریک کا ملتا ہے بریک. ویلکم بیک ناظرین اب ہم بات کر رہے ہیں اس سیکٹر کی جو کہ اسمال انڈسٹریز کو دور جدید کے اندر جو ہے وہ سافٹ ویئر پرووائڈ کرتی ہے, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اب آئی ٹی کے ساتھ منسلک ہو رہی ہے. اور پہلے زمانے میں کھاتے بنائے جاتے تھے اور ان کیش فلوز کو کھاتوں میں لکھا جاتا تھا, مگر اب جو ہے وہ سافٹ ویئر کی مدد لی جاتی ہے. اور تمام تر آپ بزنسز جس میں آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ کسی سیلون جاتے ہیں, کسی ریسٹورنٹ جاتے ہیں یا کسی مارٹ پر جاتے ہیں, تو آپ سے ایک پی او ایس مشین کے ذریعے ایک بل نکل کر باہر آتا ہے, اور وہ مشین جو ہے وہ بل جو آپ کو جنریٹ کر کے دیتی ہے وہ ایک سافٹ ویئر کے تھرو ہوتی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو حکومت پاکستان کو یہ لوگ جو ہے وہ ایک ریونیو فراہم کر رہے ہیں. تو اس پر بات کرنے کے لیے سہیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سہیب صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ شو میں. پہلے تو سہیب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا کام جو ہے وہ پاکستان کے ریونیو میں اضافہ کرنے میں کتنی مدد فراہم کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ پاکستان کی بیسک ریڑھ کی ہڈی ہیں, اور اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو ہم لوگوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی اسمال میڈیم انڈسٹریز ہیں ان کو سافٹ ویئر پرووائڈ کرتے ہیں, ویب پرووائڈ کرتے ہیں, موبائل ایپس پرووائڈ کرتے ہیں. ان سے ان کے روزمرہ کی زندگی, ان کا حساب کتاب بنانا آسان ہو جاتا ہے اور ان کا کافی وقت بھی بچتا ہے. اس معاملے میں ہم نے بہت ساری انڈسٹریز کے ساتھ تعاون کیا ہے. اپروکسیمیٹلی 700 کے قریب ہم نے ریسٹورنٹس اور فاسٹ فوڈ کو کیپچر کیا ہے, اور تھاؤزنڈس آف اسمال بزنسز جیسے گارمنٹس ہیں یا پھر آپ کے سیلونز ہیں یا سروس اورینٹیڈ ادارے ہیں, ان سب کو سافٹ ویئرس پرووائڈ کیے ہیں تاکہ ان کی روزمرہ کی زندگی میں ٹائم بھی بچے, ان کا حساب کتاب کے معاملات بھی آسان ہوں اور وہ ترقی بھی کر سکیں. اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ جب اتنا کچھ آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ پھر کیوں کہتی ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو وہ ہماری پوری نہیں ہوتی اور یہ ادارے جو ہیں وہ ہمارے ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے؟ تو کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی وجوہات ہیں؟ ہم لوگ تو بڑی کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کی, اور لاسٹ ٹائم گورنمنٹ نے ایف بی آر اور پی آر اے اور سندھ گورنمنٹ نے اور باقی جو پروونس ہیں ان سب نے ٹیکس سٹارٹ کیا تھا, اور انہوں نے اسمال انڈسٹریز کے اوپر, ان کے پی او ایس کے اوپر ٹیکس سٹارٹ کیا. تو ہم نے ان کے ساتھ بڑا تعاون کیا. جتنے بھی ہمارے طرح کے دوست ہیں جو کہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں, سب نے گورنمنٹ کی خدمات کی, ان کو ایف بی آر میں, پی آر اے میں, سندھ گورنمنٹ کے ٹیکسیشن میں ہیلپ کی, اور تمام اسمال بزنسز کو گورنمنٹ کے پورٹل پہ ٹیکسیشن کلیکٹ کرنے میں ان کی بڑی ہیلپ کی. اور آج بھی آپ جب بھی کسی بھی ادارے میں جائیں, آپ کو جہاں پہ بھی ریسیٹ ملتی ہے, جب بھی آپ کوئی شاپنگ کرتے ہیں اس ریسیٹ کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس جمع کروایا. یہ سارا ہماری انڈسٹری کی وجہ سے ہی ہوا ہے, اور ہم تو ماشاءاللہ سے گورنمنٹ کے ساتھ شروع سے کھڑے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, ان کے ٹیکس کلیکشن کرنے میں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں.
یہ سارا کچھ ممکن ہماری انڈسٹری کی وجہ سے ہی ہوا ہے. جبکہ گورنمنٹ پہلے کارپوریٹ سیکٹر سے تو ٹیکس لے رہی تھی, اسمال انڈسٹری سے ان سے کلیکشن نہیں مل رہی تھی. اب جو ہم لوگ ٹیکس کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں ڈائریکٹ گورنمنٹ کے پورٹل پہ ان کی ڈیٹا بیس میں مینٹین ہے, اور وہ کسی بھی کوئی بھی ایک عام آدمی بھی گورنمنٹ کی ایپ سے اس ٹیکس کو چیک کر سکتا ہے کہ میں نے کتنا ٹیکس کلیکٹ کر دیا ہے, گورنمنٹ کے پاس میرا کتنا ٹیکس ریزرو ہے. اور وہ ان سارے معاملات میں خود بھی بااعتماد ہے اور گورنمنٹ بھی بعد میں اعتماد ہے. اچھا, تو پھر اب گورنمنٹ کو ماشاءاللہ سے آپ اتنا ٹیکس فراہم کر کے دے رہے ہیں, تو کیا گورنمنٹ بھی آپ لوگوں کی مدد کر رہی ہے, کیونکہ آپ لوگ ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں؟ جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ سالانہ ہم لوگ ملینس آف ٹرانزیکشنز جو ہے اسمال انڈسٹری کے ذریعے سے گورنمنٹ کو پرووائڈ تو کر رہے ہیں, لیکن اس کے بیک اینڈ پہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کسی کی طرح کا کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ وہ تو اسمال انڈسٹریز کو باقاعدہ طور پہ فورس کرتی ہے کہ آپ لوگ ہمیں ٹیکس کلیکٹ کر کے دیں, پھر وہ ہماری طرف مجبور ہو کے آتے ہیں. ہم ان کی مجبوری اور گورنمنٹ کے تعاون دونوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اور اچھے سے چل سکیں اور انہیں ٹیکس کلیکٹ کر کے دیں, لیکن گورنمنٹ پھر بھی ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. اس انڈسٹری پہ ان کی کوئی بھی خاطر خواہ کوئی رول نہیں ہے جس میں انہوں نے کوئی کام کیا ہو اور اس کی ترقی کے لیے کچھ سوچا ہو. کوئی فنڈز ابھی لاسٹ ٹائم آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ فنڈز جنریٹ ہوئے ہیں, گورنمنٹ نے اس کے اوپر کچھ بھی بات نہیں کی, یہاں تک کہ سوچا بھی نہیں کہ کیا یہ بھی انڈسٹری ہے جو کہ ہمارے ساتھ ٹیکس کلیکٹ کرنے میں ہیلپ کر رہی ہے. اچھا, اسی کے ساتھ اب آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے ٹرانزیکشنز کے اوپر, کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ چیزیں سیل کرتے ہیں تو اس کے میڈیم میں پیسے جو ہوتے ہیں وہ ایکسچینج ہوتے ہیں, تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے اب مختلف قسم کے آن لائن جو بینکنگ کے ساتھ منسلک کی ہوئی ہیں چیزیں, تو کیا وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی؟ جی بالکل, یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کی ہیلپ کے لیے ہی ہیں, ہمارے لیے تو اس میں کیا فائدہ ہے. آپ خود دیکھیں, اگر ہم کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو کیا ہم اس کے اوپر ٹیکس دیتے نہیں ہیں؟ ہم بالکل ادا کرتے ہیں. تو گورنمنٹ نے اب تک جتنے ٹولز بنائے ہیں, جتنے بھی ٹرانزیکشنز کی چیزیں آپ جیسے بات کر رہے ہیں, وہ ساری انہوں نے اپنی کلیکشن کے لیے بنائی ہیں. ہمارے لیے تو انہوں نے ایسا کوئی خاطر خواہ رول ادا نہیں کیا جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو. تو پھر آپ کیا تجویز ایسی دینا چاہیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے اور آپ لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ مزید بڑھتا جائے؟ ہماری طرف سے سجیشن ہے گورنمنٹ کو کہ اسمال میڈیم انڈسٹری کو بھی دیکھے, جو کہ ان کے ٹیکس کلیکشن میں ریڑھ کی ہڈی کا رول ادا کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے صرف کارپوریٹ سیکٹر ہی ٹیکس دیتا تھا, لیکن اب آپ دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ آپ کو اسمال میڈیم انڈسٹری ٹیکس کلیکٹ کر کے دے رہی ہے. میرے خیال میں کارپوریٹ سے زیادہ ہی دے رہی ہے. باقی یہ جو فگرز ہیں یہ تو گورنمنٹ کے پاس خود ہونے چاہیے. ہماری طرف سے انہیں اچھی خاصی سپورٹ ملی ہے, لیکن ہمیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیوں سپورٹ نہیں کر رہے. تو اب جو ابھی چائنا کے اندر ایک ڈیل ہوئی آئی ٹی کے حوالے سے, تو کیا وہ ڈیل جو ہے وہ آپ جیسے سافٹ ویئر ڈیولپرز کے لیے بہتر نہیں ہے کہ یہاں پر بھی سافٹ ویئر کے حوالے سے جدید ٹیکنالوجی جو متعارف کرائی جائے گی؟ اب 5G کی جس طرح باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے چیزیں؟ جی بالکل فائدہ مند ہیں, لیکن یہ پہنچیں گی کب؟ ہمیں تو ابھی تک کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ یہ چیزیں اسی سال امپلیمنٹ ہو جائیں گی. اگر اس سال امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں فوری طور پہ, یہ جیسے کہ دنیا فاسٹ چل رہی ہے, پھر تو فائدہ ہوگا. لیکن اگر یہ 10 سال بعد آتی ہیں تو اس وقت تک ٹیکنالوجی چینج ہو چکی ہوگی اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا. پاکستان کی عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان کی عوام کو اس کا کوئی فائدہ اگر اس طرح نہیں مل رہا تو یہ بتائیے گا کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے کام میں کتنا ہیلپ فل ہے اور اسے مزید بہتر جو وہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ ڈسٹرب انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی ہیں. جیسے باقی ممالک میں انٹرنیٹ کی سہولت ہے, ہمیں چاہیے, ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں اسی طرح سے انٹرنیٹ کی سہولت دے. ہم انہیں پے کر رہے ہیں. وہاں پہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت اچھی ہے, یہاں پہ آئے دن انٹرپشن رہتی ہے, ہم لوگ کام اچھے سے نہیں کر پاتے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ یہاں پہ معمول ہے, انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ بھی یہاں پہ اس وقت معمول ہو چکی ہے. اور ہم انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ ہی سمجھ لیں, اس کو آسان الفاظ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈسکنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے, ہم لوگ کام نہیں کر پاتے. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, اگر حکومت جو ہے وہ
انٹرنیٹ کے اندر اصلاحات کرے اور اس کی سپیڈ میں خاص طور پہ جس طریقے سے دنیا 5G کی طرف جا رہی ہے یا جا چکی ہے، تو پاکستان میں بھی اگر اسے فوری طور پر امپلیمنٹ کیا جائے تو ہی اس انڈسٹری کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ دیر سے آئے گی ٹیکنالوجی پاکستان میں تو اس وقت تک وہ کہتے ہیں نا کہ میلہ لٹ چکا ہوگا، دنیا بہت آگے جا چکی ہوگی اور ہم وہی پیچھے رہ رہے ہوں گے۔ تو ابھی آگے چلیں گے، وقت ایک بریک کا ملتا ہے، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں چھوٹے کاروباری حضرات کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان جو وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارا ریونیو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے، تو اس کے لیے ٹیکس نیٹ میں لے کر آنے کو جو ترجیح ہے وہ دی جا رہی ہے۔ 25,000 روپے کا فکس ٹیکس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جب چھوٹے کاروباری حضرات کا دن ہے تو ان کے لیے لیگل ایڈوائزر کے طور پر بھی ظاہر سی بات ہے بات کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں اور کوئی مشکلات لوگوں کو فیس ہوتی ہیں، کیونکہ ہر کوئی بندہ ٹیکس نیٹ کو نہیں جانتا، تو اس کے لیے رجسٹرڈ ہونے کے لیے آپ کو ایک ماہر وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھ جو اس وقت لیگل ایڈوائزر، ایڈوکیٹ اور سابق FBR کے آفیسرز بھی میرے ساتھ شامل ہیں، اشر حسن کامران صاحب۔ سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ اشر صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے اتنے پیچیدہ مسائل کیوں بنا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے ڈرتے ہیں کہ جی ہم کام جو ہے نا کاروبار وہ سٹارٹ کرتے ہیں، حکومت ہمارے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیتی ہے، پھر ہمیں وہ بھاگنا پڑتا ہے وہاں سے۔ تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں روہی ٹی وی انتظامیہ کا آپ سب کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا۔ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جب یہ ہماری بنی ہے تو ان کا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے جو ہمارے چھوٹے انٹرپرائزز ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور ان کو پوری پراپر جو ہے نا وہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو وہ دیا جائے۔ بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں، ٹیکس سے لوگ ڈرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم ہے کہ جو آپ ڈکلیئر کریں گے وہ ایز اٹ از ایکسیپٹ ہو جائے گا، اور یہ اسکیم چل رہی ہے۔ 2001 کا جب نیا انکم ٹیکس کا آرڈیننس آیا تھا اس کے بعد سے یہ چل رہی ہے، اور لوگ اس کے اندر آئے بھی ہیں، اس میں ٹیکس نیٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے نا ایک پالیسی دی جس کے تحت فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ دیا گیا کہ فائلر کے لیے انہوں نے ٹیکس جو ہے وہ زیادہ رکھا، کم رکھا تھوڑا سا، اور لیٹ فائلر یا نان فائلر کے لیے ٹیکس کا ریٹ زیادہ تھا۔ اس سے بھی لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ موجودہ بجٹ جو ہمارا آیا ہے 18,771 ہزار کے جو ہے مجموعی اس کا بجٹ ہے یہ، اور اس میں گورنمنٹ نے بہت سارے ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، تاجر، میں جب انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں سروس کر رہا تھا اس وقت بھی میں یہی دیکھتا تھا کہ تاجر کہتے ہیں کہ جی ہم بزنس کرتے ہیں تو ہمیں بار بار بلایا نہ جائے، ہمیں تنگ نہ کیا جائے، ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے، جو ٹیکس ہمارا جینون بنتا ہے وہ ہم سے ضرور لیا جائے۔ لیکن وہ جو سرخ فیتے کی جو ہوتی ہے نا جی، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تاجر ان سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اس وقت ایسا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم جب سے آئی ہے کہ واٹ ایور یو ڈکلیئر وڈ بی ایکسیپٹڈ ایز ڈکلیئرڈ، تا وقت ہے کہ آپ کا کیس آڈٹ کے لیے سلیکٹ نہیں ہو جاتا سیکشن 177 آف دی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق۔ اب آپ نے ایک بات کر دی یہاں پہ، آڈٹ کے لیے سلیکٹ نہیں ہو جاتا۔ بھائی جب آپ اسے لے کر آنا چاہ رہے ہیں اور وہ فرسٹ ٹائم آنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کی ایز اٹ از جو بھی چیزیں ایکسیپٹ کر لیں نا، کہ ٹھیک ہے، اوکے بھائی ہم نے مان لی، اب آگے چلیں، اب اگلے سال سے آپ کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ اپلائی ہونا شروع ہو یہ جائے۔ آپ نے بات بہت اچھی کہی۔ ایک وقت یہ تھا کہ یہ ایک ہماری اسکیم ایسی تھی، جب میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا اس وقت ہماری ایک اسکیم تھی کہ جب آپ انکم ٹیکس کا گوشوارہ دیتے ہیں 3 سال کے لیے آپ ایگزیمپٹ فرام ٹیکس ہو جاتے ہیں، 3 سال کے لیے وہ آڈٹ کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، لیتے نہیں اس کو، تا وقت ہے کہ کوئی ایسی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ نہ لگ جائے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اس نے فلاں چیز پرچیز کیا ہے، مکان لیا ہے، کوئی پلاٹ لیا ہے، کوئی گاڑی لی ہے، کوئی بھی اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، اس وقت تک اس کو نہیں چھیڑتے تھے، وہ ایز اٹ از ایکسیپٹ ہو جاتا تھا۔ وہ پالیسی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھی ہے، میں اس کی فیور میں ہوں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ نئے تاجر
جو ہمارے ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں ان کے لیے یہ 3 سالہ پالیسی ضرور ہونی چاہیے تاکہ 3 سال تک پورے اعتماد کے ساتھ اس کو وہ آئے. اور اس کا پھر ایک اور پہلو اس کا یہ تھا کہ جتنا آپ انکم ڈکلیئر کرتے ہیں اس کا 3 گنا کیپٹل یعنی جو بزنس کا کیپٹل ہوتا ہے جو جس کے ساتھ انسان بزنس کرتا ہے وہ بھی 3 گنا بڑھ جاتا تھا. فرض کر لیں کسی شخص نے 6 لاکھ روپے کی تو اس وقت بیسک ایگزمپشن ہے نا, 7 لاکھ روپیہ اگر آپ نے انکم ڈکلیئر کی ہے تو اس کا 21 لاکھ روپیہ وائٹ ہو جاتا تھا. یہ چیز اچھی تھی نا, بہت اچھی تھی, اور اس وقت تاجر اس چیز کو بہت پسند کرتے تھے, ہم خود اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے, اور آڈٹ کے لیے بھی وہ سلیکٹ نہیں ہوتا تھا, اور اس قسم کی اسکیمیں جو ہیں یہ آنی چاہیے. تو پھر اب آ کر حکومت نے ایسی کیوں اتنی سختیاں شروع کر دیں کہ ایک عام تاجر جو ہے وہ اب ڈرتا, وہ کہتا ہے جی کہ میں ٹیکس نیٹ میں آؤں گا تو میں تو پھنس جاؤں گا. اب اس کے عوض پاکستان گورنمنٹ نے یہ کام کیا کہ جی اب ہم فکس ٹیکس جو ہے وہ 25,000 روپے کا لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور تاجر جو ہے وہ اسے ایکسیپٹ کر رہا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں, مگر اس کے بعد کیا میرے اوپر کیسز ہوں گے, کیا میرا آڈٹ ہوگا, کیا میں جو بجلی میں ٹیکس دے رہا ہوں اس سے مجھے ایگزمپشن ملے گی. اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی پالیسیز لے کر چل رہے ہیں کہ پاکستان کا 90% جو ہے وہ انہی چھوٹے تاجروں پہ منحصر ہے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, اسمال انٹرپرائزز جو ہیں وہ پاکستان میں زیادہ ہیں, اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. وہ جو 25,000 روپے کا فکس ٹیکس یہ لگا رہے ہیں اس کو صرف کیش پیمنٹ کے ساتھ اس کو منسلک نہیں ہونا چاہیے. جہاں جہاں ود ہولڈنگ ہوئی ہے, مطلب موبائل فون کے اوپر آپ کا ٹیکس کٹتا ہے, آپ کے بجلی کے کمرشل میٹر کے اوپر آپ کا ٹیکس کٹتا ہے, اس کے بعد آپ کے جناب انٹرنیشنل ٹکٹس ہیں ان کے اوپر آپ کا ٹیکس کٹتا ہے, مختلف جگہوں پر جہاں جہاں وہ ٹیکس کٹا ہے اس کو ایڈجسٹ ہونا چاہیے. پھر آپ 25,000 روپے لے لیں, اور پھر اس کے لیے آپ نے مجھے آپ کی یہ بات اچھی لگی کہ اس کے لیے پھر اس کو کہیں کہ بھی آپ کا کیس آڈٹ کے لیے سلیکٹ نہیں ہوگا, تا وقت ہے کہ کوئی سالڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو نہیں مل جاتی پھر تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, دے دیتے ہیں لوگ. اب میں ایک بات بتاؤں, میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی قوم الحمدللہ یہ ٹیکس مائنڈڈ ہیں, یہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لیکن پرابلم پھر وہی سرخ فیتے والی آ جاتی ہے کہ پھر ہمیں پھر تنگ نہ کیا جائے, ہمیں بار بار دفتر نہ بلایا جائے. تو اگر ایسی کوئی پالیسی آتی ہے کہ فکس ٹیکس آپ ضرور لگا دیں. اور دوسرے ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمال انٹرپرائزز کے حوالے سے یہ 25,000 روپے کا ٹیکس جو ہے یہ بھی زیادہ ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ ہے, اس کو کم ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اس کو آڈیٹری ایگزمپشن ملنی چاہیے ٹیکس پیئر کو. اسی کے ساتھ اب یہ بتائیے گا کہ ٹیکس سے حکومت کو تو فائدہ نظر آتا ہے, اب عوام اور تاجر کو کیا فائدہ ہوگا یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس کو لے کر نا, چھوٹے جو تاجر ہے جو کہ گلی محلوں کا تاجر ہے, جو کہ ایک چھوٹی مارکیٹ کا تاجر ہے, وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے کہ یار مجھے ٹیکس, میں ٹیکس ابھی تو اتنا ٹیکس دے رہا تھا, اب یہ ٹیکس, اب وہ ٹیکس, اب پھر FBR کا ٹیکس. تو یہ تھوڑا سا ذرا بتائیں اسے فائدہ کس چیزوں میں؟ دیکھیے اس کے لیے تو میں سیدھی سی بات کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے اللہ کی مانو, اس کے نبی کی مانو, اور اپنے حکمران کی مانو. ملک کو چلانے کے لیے آپ کو پتہ ہے بہت سارے جگہوں کے اوپر وہ اخراجات کی ضرورت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج رکھی ہوئی ہے, اس کے بعد آپ کی نیندوں کی حفاظت کرنے والا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, رینجرز ہیں اور ڈپارٹمنٹس ہیں, اسی طرح سے ہاسپٹلز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, سکولز ہیں, سڑکوں کا ایک نظام ہے, سب کچھ ہے. اس کے لیے پیسے کی تو ضرورت ہے نا. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں بھی ہو رہا تو آپ ملک کے لیے کریں نا. ہمارا وطن عزیز ہے, ہمارا ملک ہے, ہمیں اس کی حفاظت کے لیے اگر تھوڑا بہت کنٹریبیوشن کرنا پڑتا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. پھر یہ ہے کہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ریسیپروکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ٹیکس پیئر اگر ٹیکس دے رہا ہے تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے بھی پھر حقوق کا تحفظ کرے, ٹھیک ہے. اس کے بچوں کی تعلیم فری ہونی چاہیے, اس کا میڈیکل فری ہونا چاہیے. ہاسپٹلز میں جو اتنا رش ہوتا ہے اس سے جو ہے نا جان چھوٹنی چاہیے. پھر جو نئے بچے جو تعلیم مکمل کرتے ہیں ان کے لیے جابز ہونی چاہیے. آپ کے بزنس کے سیکٹر کے اندر آپ کے اتنے آپ مواقع فراہم کریں کہ ایزیلی لوگ اپنا یہ فرض بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق بھی حاصل کریں. بہت شکریہ جی. تو ناظرین آپ نے بات سنی کہ ٹیکس جو ہے وہ اگر آپ دیتے ہیں تو اس سے فائدہ آپ کو ہی ہے کہ وہ ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ ریٹرن آپ پر ہی خرچ کیا جائے گا. اور دوسری جانب بات پھر وہی آتی ہے کہ حکومت
کو بھی اپنی پالیسی اپنی ترجیحات جو ہیں وہ تبدیل کرنا ہوں گی. پالیسی اور ترجیحات میں تبدیلی یہی ہے کہ عوام کو مفت بجلی، مفت تعلیم اور مفت صحت کی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں، تو ہی پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.